अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी खबर से किया जाए, लेकिन अपनी कोशिशों के बावजूद हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। कल भी हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक बुरी खबर से किया था कि रात गए जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, और आज भी हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और वो ये खबर है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया। ये इजाफा फैसला पहले हो चुका था और अब नेपरा ने बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी दे दी है, और 1 नवंबर से जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी जो बिजली के बिल हैं उसमें इजाफी जो है अब फी यूनिट 1.68 पैसे जो हैं, या ₹1.68 मजीद जो हैं फी यूनिट उनको देना पड़ेगा। शहबाज, इसमें जो दिलचस्प पहलू है कि ज़ाहिर है कि ये बात करना तो अब मेरे ख्याल में भी नहीं चाहिए कि ये गवर्नमेंट यू टर्न लेती है, क्योंकि इस बारे में खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस साल के शुरू में, फिर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने, फिर जो स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के ऑन एनर्जी ताबिश गौहर साहब, जो ज़ाहिर है के बाद मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने भी ये दावा किया कि इस साल कम अज़ कम बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगेन हुकूमत बात और करती है और जो फैसला है उसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो ये बताएं क्या वजह है कि हमें बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है? कामरान, लागे ऐसे रहा है कि जो हमारी इकोनॉमिक टीम है ना, वो सारे मामलात को मिस हैंडल कर रही है। ये जो बिजली की कीमत में इजाफा किया गया ₹1.68 फी यूनिट डोमेस्टिक सार्फिन के लिए, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए तकरीबन ₹1.39 फी यूनिट, और ये जैसा आपने बताया कि 1 नवंबर से इसका इतलाक होगा। ये फैसला भी कल के फैसले की तरह इसका जो लिंक है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम के साथ है। IMF की ये शर्त थी कि आपने हमसे जो वादा किया था बिजली की कीमतों में इजाफा करने का, अब आपने वो इजाफा करना है। तो हुकूमत ने कोशिश तो की कि किसी तरीके से उसको टाला जा सके, लेकिन इस दफ़ा IMF नहीं माना और ये इनको इजाफा करना पड़ा। ये प्रायर एक्शन था IMF का। पहला हो गया पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का, लेकिन उसके साथ ही हुकूमत ने एक और काम कर दिया जो मेरा ख्याल IMF पसंद नहीं करेगा। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने बढ़ा दी ₹4 फी लीटर, और उसके साथ ही जो सेल्स टैक्स का रेट था वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर वो कम कर दिया उसी रेशो से। तो बात IMF के लिए तो ओवरऑल फिस्कल फ्रेमवर्क में देखेंगे तो बात तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। एक तो ये चीज़। अब ये वाला जो फैसला हुआ इसके अंदर भी नेपरा ने जब डिटर्मिनेशन की थी टैरिफ की, तो उसमें ये कुछ ₹3.34 फी यूनिट था, जिसमें से ₹1.95 फी यूनिट फरवरी में इजाफा हो गया था, और ये पेंडिंग था जिसको अब हुकूमत ने नोटिफाई वो करेगी अब 1 नवंबर 2021 से। लेकिन नाज़रीन, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो ₹1.68 फी यूनिट आपके बिलों में लग के आएगा, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं है। टैक्सेस जब आप शामिल करेंगे इसके ऊपर 17% GST भी लगता है, तो आपके बिलों में अच्छा खासा इजाफा आएगा। और साथ ही जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में मंथली फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है वो इसके अलावा है। जो अभी इस इजाफे के बाद कामरान जो मैक्सिमम टैरिफ हो गया है किसी एक कैटेगरी के लिए वो ₹24.33 फी यूनिट है बगैर टैक्सेस के। याद रहे कि हुकूमत के बकौल जो इस वक्त एवरेज कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कोई ₹12.96 फी यूनिट है, तकरीबन 2 गुना ये बन जाता है। और ये जो है जो कैटेगरीज, 2 किस्म की कैटेगरीज इससे अफेक्ट हो रही हैं। एक तो जिनकी कंजम्पशन 700 यूनिट्स माहाना से ज्यादा है वो, और दूसरा जो टाइम ऑफ यूज के जो सारिफीन है इरिस्पेक्टिव वो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या 200 करते हैं, उनके लिए भी जो पीक आवर के ऊपर ₹24.33 फी यूनिट का इजाफा है। कामरान, आपने बता दिया कि इसमें जो शौकत तरीन साहब का बयान था कि वो इसमें इजाफा नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक यू टर्न नहीं है जो शौकत तरीन साहब ने लिया है, दूसरा एक और यू टर्न आ रहा है जब इनको टैक्सेस में भी इजाफा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मैं टैक्सेस भी मजीद बोझ नहीं डालूंगा। उसमें यह हो सकता है कि शायद जो सैलरीड क्लास के ऊपर एक IMF की कंडीशन थी वो मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब नहीं मान रहे, और वो उसके ऊपर शायद IMF ने भी अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। बट GST के जो है सेल्स टैक्स की जो मराहत हैं उसमें जो इन हुकूमत ने जो छूट दी है सेल्स टैक्स की वो वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत का इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि ये इजाफा इसलिए करना पड़ा कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, जो पैदावारी लागत है फी यूनिट बिजली की, वो हमने रिकवर करनी है। और ये जो इजाफा हुआ है उसे सालाना बुनियादों पर जो हुकूमत की सब्सिडी कम हुई है वो 108 अरब रुपए की इसमें कमी आएगी, और सिर्फ जो बाकी अभी 7 माह का पीरियड है इस माली साल का, उसके बल्कि 8 माह का बन जाता है नवंबर से, इस माली साल के अंदर उसमें 72 अरब रुपए का हुकूमत को फायदा होगा। नाज़रीन, ये बात किस हद तक ठीक है किस हद तक गलत है,
یہ نیپرا نے جب اپنی ڈٹرمنیشن کی، اور ڈان کے اندر یہ خلیقیانی صاحب کی آج خبر چھپی ہوئی ہے، اس کے مطابق نیپرا کے جو وائس چیئرمین ہے رفیق شیخ صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک ڈائسینٹنگ نوٹ دیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے وہ ہونا چاہیے ایک پروڈنٹ جو کاسٹ آف جنریشن ہے اس کی بیس کے اوپر. میں اسٹوری کے اندر جو کوٹ ہے میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن جو ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے وہ کیا ہے، دی کیپیسٹی پیمنٹس ٹو ان ایفیشینٹ پاور پلانٹس، extension of agreements with 1994 power policies, inefficient transmission system are all imprudent costs which cannot be passed on to the consumers. تو یہ کامران اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے اوپر اضافی بوجھ صارفین کے اوپر پڑا ہے اس میں حکومت کی پالیسیز کے اندر جو ایک رد و بدل ہے، جس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے جو کیا تھا کہ جی وہ انہوں نے مہنگے معاہدے کیے جس کی وجہ سے ہمیں آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑی ہے، تو اس کے اندر یہ فیکٹرز بھی میرے خیال میں آج بھی وہ یہی کہتے ہیں. اب حکومت کی طرف سے ایک تو دفاع وہ یہ کرتے ہیں کیونکہ پچھلی حکومتوں نے خاص کر کے پی ایم ایل این نے مہنگے سودے کیے بجلی گھر کے حوالے سے، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں قیمت بڑھانا پڑتی ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک شاید آپ کی نظر سے کوئی ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بیسٹ اس وقت جو ڈیفنس ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا ہے لیکن باقی دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو آج بھی ہمارے ہاں بجلی سستی ہے. ابھی تک مجھے وہ بیان سامنے نہیں آیا، شاید ہو سکتا ہے کہ آلریڈی حکومت جو ہے یا ان کے مشیر اور ان کے وزراء جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہوں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ تو کوئی ڈیفنس ہے نہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک تو پرائسز اوپر جا رہی ہیں، دوسرا اس کے باوجود جی ہمارے ہاں تو پھر بھی مہنگائی کم ہے. اس کے علاوہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے ممبران اب جو باتیں کرتے ہیں اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ کسی ایسی فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مثال آپ کو میں اور دیتا ہوں، چلے آپ نے ذکر کیا، پچھلے دنوں اس کا بڑا چرچا تھا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک بیان کا، متنازع بیان جس کو سینٹ خسارہ تو اچھا ہوتا ہے، خسارہ تو اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا بیان کہ جی جو آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے اس کا فائدہ جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں ان کو ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آیا، اور اس ہفتے جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ ہوئی تو اس نے نہ صرف اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا بلکہ اس کے اوپر انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر صاحب کی ایکسپلینیشن بھی کال کر لی ہے. اب گورنر صاحب تشریف لاتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں یا نہیں وہ دیتے بات کی بات ہے، لیکن جو کمیٹی کے ممبران نے جو کہا وہ تو الگ بات ہے. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں جو ان کے ڈیپٹی ہیں، ہاں جی، جو انہوں نے بیان دیا ہے. اب وہ مرتضیٰ سید صاحب کا بھی ایک بیان ہے. اب اس بیان میں اور اس بیان میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو رضا باقر صاحب ان کا ماشاءاللہ جو عہدہ ہے وہ بڑا ہے اور ان کا جو بیان تھا وہ ویڈیو کے اوپر کیپچر ہو گیا تھا. رضا باقر صاحب آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ہیں، اور مرتضیٰ سید صاحب جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ بھی آئی ایم ایف سے آئے ہیں. یہ جنوری 2020 میں 3 سال کے لیے ان کی تعیناتی ہوئی ہے. تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں سے جب پوچھا گیا کہ مہنگائی بڑھنے کی کیا وجہ ہے تو اس میں ایکسچینج ریٹ جو پاکستان کے روپے کی قدر میں بے تحاشا کمی ہو رہی ہے کیا یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اس کے اوپر کامران انہوں نے ایک جو بیان دیا انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی بڑھنے میں پاکستان میں اس وقت ایکسچینج ریٹ کا روپے کی قدر کی کمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے جتنی بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کرائے جو بڑھ رہے ہیں وہ ہے، اور جو حکومت نے جو باقی جو چیزیں کر رہی ہے حکومت کا لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ انرجی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ فیئرز بڑھ رہے ہیں، فریٹ چارجز بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. بلکہ ان کا یہ بھی اس کے ساتھ کہنا تھا کہ وہ جو پہلے ماضی میں روپے کی قدر تھوڑی سی مستحکم ہوئی تھی، ایک دفعہ ڈی ویلیو ہوا، ڈی ویلیو کے وہ پھر واپس 152-53 پہ چلا گیا تھا. انہوں نے کہا جی اس کا بینیفٹ ہم اب لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہم جو اس وقت عوام رو رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ سے بالکل مختلف بات کر رہے ہیں، کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو وزارت خزانہ ہے اس کے نقطہ نظر کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں، نہ صرف وزارت خزانہ کے نقطہ نظر کو بلکہ جو اوور آل آپ کے پاکستان کے اندر جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اوور آل جو اکنامک جو آپ کے فنڈامنٹلز ہیں، یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر ایک ریئیکشن تو اس وقت آیا. جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا اور بہت اس کے اوپر انہوں نے اسٹرانگ ریئیکشن دیا. لیکن کیا کیا جائے، اب اس ملک کی جو نظام ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو شاید یا سچ بولنا چاہتے نہیں ہیں یا ان کی میں اس سے کوئی اسٹرانگ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، وہ کہ کیا کام کریں کیا نہیں کام کریں، یا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک تھوڑی سی ایک اچھی سی بھی خبر ہے، آپ کہتے تھے سٹارٹ میں کہ وہ اچھی خبر آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. وہ تھوڑا سا پرائم منسٹر کا جو ایک ریلیف پیکیج ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے نا آج. بالکل. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک 120 ارب روپے کا انہوں نے پیکیج اناؤنس کیا اس ہفتے، اور اسے کہتے ہیں کہ تاریخی پیکیج. تاریخی پیکیج تو ان کا ہر پیکیج تاریخی ہوتا ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم انہوں نے مارنا ہو، تو اس کے اوپر تو ہم کامنٹ نہیں کرتے. اس کی تفصیلات تھوڑی سی ناظرین کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ پیکیج جو کامران ہوگا یہ کون لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس میں
ایک تو انہوں نے جو پہلے پیکج کی جو بنیادی خط و خال ہیں 1,000 روپیہ ماہانہ وہ دیں گے فی خاندان، جو کہ 6 ماہ کے لیے 6 ماہ ابھی تو جو انہوں نے اپروو کیا 6 ماہ کے لیے، اور اس میں وہ صرف 3 چیزوں کے اوپر یہ سبسڈی وہ دیں گے، گندم یا گندم کا آٹا، گھی، کوکنگ آئل اور دالیں۔ اس کے اوپر یہ پیکج ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 35% صرف اس میں وفاق کنٹریبیوٹ کرے گا اور 65% صوبے۔ تو یہ جو پیکج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا 120 ارب روپے کا، ویسے 120 کا بنتا نہیں ہے ابھی، جو ان کی اپنی سمری کابینہ میں گئی ہے اس میں 90 ارب کا فگر دیا ہوا ہے۔ تو یہ والا جو پیسہ اس میں وفاق کا شیئر صرف 35% ہے، اور اس 35% میں بھی جو میرے ذرائع کے مطابق جو وفاق کی حکومت کا جو حصہ بنتا ہے 26 ارب روپیہ اس 6 ماہ کے لیے جو پیکج کابینہ نے اپروو کیا ہے، وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کو احساس پروگرام آپ کہتے ہیں، وہاں سے پیسے یہ ڈائیورٹ کیے جائیں گے اس طرف۔ تو یہ کوئی لگت ایسے نہیں رہا کہ حکومت کوئی ایڈیشنل پیسے دے رہی ہے۔ اور اس میں جو میرے خیال میں وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، امپورٹنٹ جو اس میں سوال بھی ہے کہ کیا 1,000 روپے پر خاندان 6 مہینوں کے لیے 1,000 روپیہ پر منتھ دیں گے تو کیا لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ فرق پڑے گا؟ بالکل فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا، بریک پہ جانے سے پہلے اب جو پی ٹی آئی ہے ان کا جو سب سے بڑا ایک دفاع ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جو مہنگائی کی سچویشن ہے بیرونی ممالک میں ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں۔ اور ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی، اور وہ ایک صاحب وہاں پر مارکیٹ میں کھڑے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک جو تربوز کی قیمت ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ میں وہ 800 روپے کی ہے، 800 روپے پاکستانی روپوں میں بنتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان کی حکومت بڑے زبردست اقدامات کر رہی ہے، لیکن لوگ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت جو ان کی پر کیپٹا ہے، یعنی کہ سالانہ جو ایک شخص کی آمدن ہے وہ کچھ $7,080 ہے، جبکہ پاکستان میں کوئی $1,540 پر کیپٹا انکم ہے۔ تو یہ جب اعداد و شمار کمپلیٹ اگر پکچر بتائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اور باقی دنیا میں کتنی مہنگائی ہے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ایک اور یو ٹرن کی بات کریں گے، اور وہ استعفیٰ لیا ہے ایف بی آر نے۔ جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں تو حکومت نے اضافہ کیا ہے، اور بریک سے پہلے بھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے یہ بنیادی طور پر شرط ہے آئی ایم ایف کی کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں، لیکن صرف یہ ایک ہی شرط نہیں ہے اگر ہم نے $1 ارب کی اگلی قسط لینی ہے۔ تو شہباز، یہ شرط تو ہم نے مان لی، تو جو کیا باقی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی، کیا اس کو بھی ہم ماننے جا رہے ہیں اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنا ہے؟ کامران، یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ، یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو سسپینڈڈ پروگرام ہے ٹیکنیکلی وہ ریوائیو ہو جائے گا۔ حکومت کو اس سے زیادہ سخت کام کرنے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی جو چیز ابھی جو لٹکی ہوئی ہے جس کا ہم نے کل ذکر بھی کیا تھا، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ترمیم ہے۔ وہ بہت ضروری ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر آئی ایم ایف مانے گی۔ اور دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ایک منی بجٹ بھی آنا ہے۔ حکومت پاکستان اس چیز پہ ایگری کر چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ جو سیلز ٹیکس کی جو مراد دی ہوئی ہیں، وہ جو چھوٹ ہے وہ واپس لی جائیں گی۔ پہلے بات یہ چل رہی تھی اس کا ایک آرڈیننس حکومت لائے گی 1 نومبر سے۔ اب آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مطالبہ جو ڈیورنگ ٹاک سے ہی آیا ہے کہ یہ آرڈیننس ایک بات نہیں بنے گی، اب باقاعدہ طور پر فائنانس بل کو پارلیمنٹ میں آپ اس میں پریزنٹ کر اور وہاں سے اپروو کروائیں، اور حکومت کو یہ سارا کام کرنا پڑے گا اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان۔ یاد رہے کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ کی ہے وہ 17 دسمبر ہے، 2-3 دن آگے پیچھے ہو سکتی ہوگی اگر حکومت یہ کام کرنا چاہے۔ تو جو بات ویسے حکومت یہ کام کرنا چاہتی تو بہت پہلے بھی کر سکتی تھی۔ اچھا، میرا خیال ہے مینجمنٹ لاسٹ منٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے مینجمنٹ کے کافی سیریس ایشوز آ رہے ہیں۔ لگ نہیں رہا کہ ایک منظم طریقے سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم کر بھی رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پروگرام جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہو رہا۔ تو اب اللہ کرے، انہوں نے اتنے سخت فیصلے کیے ہیں، لوگوں کے اوپر انہوں نے بوجھ ڈالا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر، بجلی کی قیمتیں بڑھا کر، تو یہ باقی جو 2 اقدامات جس کو آئی ایم ایف کے بقول وہ ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، وہ کر لیں، لیکن اس میں جو سیلز ٹیکس کی جب اصلاحات ہوں گی تو وہ حکومت آئی ایم ایف کے لیے تو اصلاحات ہیں لیکن عوام کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا۔ جو اسٹیٹ بینک کے اس میں قانون میں ترمیم کی آپ نے بات کی ہے، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، وہ آئینی طور پر کام ہونا چاہیے، غیر آئینی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو یو ٹرن کی بار بار مجبوراً ہمیں بات کرنا پڑتی ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی وہ اسے کہتے ہیں نا جس طرح کوئی وبا، ایک کنٹیگوس سی چیز ہے کہ لگنے والی بیماری ہے۔
تو اب یو ٹرن تو پہلے تو گورنمنٹ لیتی تھی, اب ایف بی آر نے بھی یو ٹرن لینا شروع کر دیا, یہ کیا وجہ ہے؟ کامران, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو ویسٹڈ گروپس ہیں, وہ اس وقت حکومت کے اندر کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے جو ٹیکس قوانین ہے اس کے اندر اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت سارے ایسے چینجز کی گئی ہیں جس کا تعلق اس کے ایکچوئل کام سے کم اور کسی گروپ کو خوش یا ناراضگی سے زیادہ ہوتا ہے. تو سپٹمبر 15 کو جو حکومت نے ایک آرڈیننس لائی تھی جس کے تحت انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے, ڈیٹا تک ایکسیس دی نیب کو, کچھ نئے ٹیکسز میں انہوں نے رد و بدل کیا. اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ ود افیکٹ فرام 15 سپٹمبر جو پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو بڑی کمپنیاں ہیں, وہ اگر 2,50,000 روپے اوپر سے ادائیگی کریں گی تو وہ بینکنگ سیکٹر سے کریں گی, ڈیجیٹل موڈ میں کریں گی, وہ چیک کا استعمال نہیں کریں گی. تو اس کا اطلاق تو ہونا تھا فوری طور پر 15 سپٹمبر سے. اس کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پہلے اس میں توسیع کر دی 15 دن کی یا 16 دن کی, اس کو 1 اکتوبر تک انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا تھا, اس کی جو موخر کر دیا تھا. آپ دیکھیں نیا قانون آپ لے کے آ رہے ہیں, آرڈیننس کے ذریعے لے کے, اس کا مطلب بہت ایمرجنسی, آرڈیننس کے ذریعے آپ لے کے آ رہے ہیں اور لاتے اس کو موخر کر دیتے ہیں. موخر کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ نہ تو بینکنگ سسٹم تیار تھا اس کے لیے, نہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر تیار تھا. لایا کیوں گیا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا, وہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں. اب وہ جو 1 اکتوبر والی انہوں نے اس کی ایکسٹینشن تھی, اس کو انہوں نے وہ 40 دن کی ایکسٹینشن تھی, انہوں نے 1 اکتوبر تک نہیں, انہوں نے 30 اکتوبر تک کی تھی. تو اب اس کو فردر انہوں نے 30 نومبر تک ایف بی آر نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. تو 40 دن کو پہلے چاہیے تھے, 40-45 دن, اس میں یہ کچھ نہیں کر سکے اور فردر ایکسٹینشن دے دیا کہ جی 30 نومبر تک اب ایکسٹینڈ کیا, 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گیا. تو اس کا لگ یہ رہا تھا کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی اور کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ امینڈمنٹ کیا. یہ امینڈمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی. یہ کیوں لائے گی؟ جو میری اطلاعات ہیں, کوئی ایک کمیٹی بنی ہوئی ایف بی آر کے اندر جس میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, کچھ بینکنگ سیکٹر کے لوگ بھی ہیں, ان کی یہ ریکمنڈیشن تھی یہ امینڈمنٹ لانے کی, اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. اب اگر ڈیجیٹل سیکٹر آپ کی پیمنٹ ہوگی تو اس کی کچھ فی ہوتی ہے. اگر آپ بینکنگ سیکٹر سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں, تو 200 روپیہ یا 0.1% آف دی ویلیو آف دی ٹرانزیکشن وہ فی بینک چارج کرے گا. تو ناظرین, یہ جو چیز تھی, اب اس کے اوپر جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ تو یہ فیس دینے کو تیار نہیں تھا. تو یہی جو 15 سپٹمبر والا آرڈیننس تھا, اس کے اندر حکومت نے ایک اور ترمیم کی تھی کہ جو لوگ, جو کمپنیاں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کریں گی, ان کے لیے جو سیلز ٹیکس کی جو شرح ہوگی وہ 17% کی بجائے 16.9% ہوگی. تو ایک طریقے سے حکومت نے چند کمپنیوں کو 18 ارب روپے کا گارنٹیڈ بزنس یہاں پہ دیا تھا, کیونکہ جو اس وقت جو ٹرن اوور ہے سالانہ کارپوریٹ سیکٹر کا, جو ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, بہت ساری وہ ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 18,000 ارب روپے کی یہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ملٹیپل, ہر مہینے بھی بینکنگ سیکٹر کے اندر ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو ویلیو جو اس کی وہ بنتی ہے 18,000 ارب. تو 0.1% کا حکومت نے اپنی جیب سے سیلز ٹیکس کو کم کر کے ڈیجیٹل کمپنیز کو فائدہ دینے کے لیے غالباً وہاں سے انہوں نے سیلز ٹیکس کو کم کیا تھا. کامران, تو یہ ایک ایسی چیز ہے, پہلے لا آتا ہے, پھر ایکسٹینشن آتی ہے, پھر ایک اور ایکسٹینشن آتی ہے, اور لا جب آتا ہے اس کے ساتھ ہی سیلز ٹیکس کا ریٹ اپنی جیب سے حکومت 18 ارب روپے نکال کر کسی کو دینے کو تیار ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں نے ایف بی آر کے ترجمان کو سوالات کامران کا بھیجے تھے 21 سپٹمبر 2021 کو کہ کون سی کمپنیاں ہیں, کیسے آپ نے یہ امینڈمنٹ کر دی, سیلز ٹیکس کا ریٹ کیوں آپ نے کم کر دیا. اس کے جواب مجھے آج تک نہیں ملے. چلیں, ایسی باتوں کا میرے خیال میں جواب آنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پہ بات کریں گے, اور وہ ہے کہ حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور ان سے جو دوسرے گروپ ہیں ان کے درمیان باقاعدہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. اب تک کی اطلاعات ہیں کہ 3 ادوار ہو چکے ہیں, اور پہلا جو مذاکرات کا دور تھا وہ کابل میں ہوا, اور اس کے بعد جو دوسرے 2 ادوار ہیں کہا جا رہا ہے وہ افغانستان کے صوبے خوست میں ہوئے ہیں, اور اس کو میڈیٹ کروا رہی ہے افغان طالبان, اور خاص کر کے جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں سراج الدین حقانی. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں دونوں اطراف سے, ابھی طور پر سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی کہ پاکستان نے کوئی 100 کے قریب جو تحریک طالبان پاکستان کے مختلف جو لیڈران ہیں یا جو ملیٹنٹس ہیں جو پاکستانی قید میں تھے ان کو رہا کرنے کی آفر کی ہے, اور اس کے بدلے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ 1 ماہ کی
जंग बंदी का ऐलान कर सकती है। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है शहबाज, क्योंकि जाहिर है कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर टेलीविजन चैनल को कुछ अर्सा पहले ये ज़रूर कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान इस बात पे गौर कर सकती है कि TTP के वो एलिमेंट्स कि अगर वो मिलिटेंसी को छोड़ दें और राय रास्त पे आ जाएं तो उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि बराह रास्त जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं और जो TTP की क़यादत है उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक कैच इंपॉर्टेंट यही है कि माजी में भी इस तरह के मुआहदे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि हमेशा इन जो दहशतगर्द ग्रोहों ने या ग्रुपों ने उन पीस अकॉर्ड्स का फ़ायदा उठा के मजीद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। कामरान, जब हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को डिस्कस किया था प्रोग्राम में कि TTP के साथ मुज़ाकरात होंगे, तो उस वक्त एक बात सामने आ रही थी, जो इमीडिएट रिएक्शन अवाम का और कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप का आया था, वो ये था कि आप इन लोगों के साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारे जो हीनियस क्राइम्स हैं उसमें ये मुलविस रहे हैं, बच्चों के ऊपर इन्होंने कातलाना हमले किए। उस वक्त दूसरी व्यू ये था कि आखिरकार आपको इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने हैं, उनको टेबल पे लेके आना है, या तो हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान की इन लोगों को ख़त्म कर देती पिछले 15-20 सालों में, वो तो हुआ नहीं। तो इवेंचुअली तमाम जो इस तरह की चीज़ें होती हैं या वो ख़त्म मुज़ाकरात के ऊपर होती हैं, सुलह के ऊपर होती हैं। अमेरिका को तालिबान के साथ सुलह करनी पड़ी, मुज़ाकरात करने पड़े, और हमें शायद यही रास्ता लेना था। लेकिन इसमें ये जो अब जैसे बिगनिंग है जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने डेवलपमेंट्स हमें बताई हैं आज। एक तो ये कि 3 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस अभी तक हो चुके हैं, और दूसरा हुकूमत पाकिस्तान इस बात पे तैयार है कि 100 से ज़्यादा अफराद उनके वो छोड़ने के लिए वो छोड़ सकती है। तो ये जिन अफराद को रिलीज़ किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? कि जेट ब्लैक टेररिस्ट की भी एक कैटेगरी इस्तेमाल होती है, या ये वो लोग हैं जो इनके कोई दूसरे हैं, इनके एसोसिएट्स हैं, कौन लोग हैं? देखिए, एक तो ये जो स्टेप लिया जा रहा है, जो मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई और जो इतलात भी आ रही हैं कि ये एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर ये स्टेप लिया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ जो इनके लोग हैं उनको रिलीज़ करेगा, और जो TTP के लोग हैं वो तो जो कुछ सीनियर रहनुमाओं को चाहते थे कि रिलीज़ करें, लेकिन इस 100 की जो फहरिस्त है, जो मुश्ताक यूसुफ जई साहब हैं द न्यूज़ में लिखते हैं, उन्होंने जो खबर की है, मिलिटेंसी में बड़ा उनका एक इम्पॉर्टेंट उनका है, उस पर ग्रिप है। उन्होंने जो 2-4 नाम दिए हैं बड़े, उन्होंने एक मुस्लिम खान है, आपको पता है कि तालिबान जो स्वात चैप्टर था, अक्सर आपको जब स्वात में TTP एक्टिव थी तो उनके तर्जुमान थे। एक तो उनकी बात हो रही है कि उनको छोड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ महमूद खान है एक और उनके जो तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं। इस तरह के 3-4 कुछ जो बड़े रहनुमा हैं, और ये वो लोग हैं जो 2009 में कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए आए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इनको शायद अरेस्ट कर लिया, वापस नहीं भेजा। अब इनको कहा यह जा रहा है कि अभी ये शायद नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीरन शाह में मौजूद हैं, और जब आगे पेशरफ्त होगी तो इनको अफगानिस्तान ले जाया जाएगा और फिर अफगान तालिबान के हवाले किया जाएगा, और फिर इनको रिलीज़ किया जाएगा और आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इशू है, मेरी भी जो कुछ हुकाम से बात हुई कि आप इसको किस तरीके से इसका दिफा करेंगे अवाम के सामने, क्योंकि बड़े बड़े दहशतगर्दी के इन्होंने हमले किए TTP वालों ने, खास करके जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो मैसेकर है, उनके वालिदैन या कोई भी आम शख्स, आप उसको कैसे भूल सकते हैं। अब जो पाकिस्तानी हुकाम का जो मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि हमारे पास जो ऑप्शंस, डिफरेंट स्ट्रेटजी स्टेट उस पर काम करती हैं। जो हमारा ख्याल है कि जो अफगान तालिबान जब इक़्तिदार में वहाँ पर दोबारा आए हैं, तो TTP के अंदर कुछ एलिमेंट्स या खास करके जो फुट सोल्जर्स ऐसे हैं जो दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट है बुनियादी तौर पर वो फुट सोल्जर्स हैं, जो रिकनसाइलेबल एलिमेंट्स हैं, जिनके साथ मफाहमत हो सकती है, जो बड़े क्राइम्स में, बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस नहीं है। तो अगर उनके लिए हम एक राह हमवार कर दें तो फिर ये मुमकिन है कि जो उनकी मरकजी क़यादत है, जो हार्ड कोर एलिमेंट्स हैं, वो फिर आइसोलेट हो जाएंगे, तो उनके साथ डील करना कदरे आसान होगा। ये बुनियादी तौर पर हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका फोकस है। तो लेट्स सी कि ये कितनी कामयाब होती है, क्योंकि ये बात नहीं भूलनी चाहिए, एक और जो एलिमेंट है ना, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अब अगर स्टेट ने ये फैसला किया तो उनको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये TTP और उनके जो एफिलिएट ग्रुप्स हैं, ये हम ये भी कहते रहे हैं कि इनको रॉ और NDS फंड कर रही है। अगर रॉ और NDS पहले फंड कर रही थी तो फिर ये ग्रुप हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए और जंगबंदी के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह के जो टफ सवालात हैं, जो भी हमारे फैसला उसके अंदर एक हमेशा एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक एलिमेंट रहा है, और बहुत दफा हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में उन्होंने पब्लिकली भी आके ये बात की कि बहुत सारे ऐसे वाकयात थे दहशतगर्दी के जिनके अंदर उनके ट्रेसेस मिले थे। उस चीज को तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बिल्कुल होगी, लेकिन प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर होता है, हम अपने घर को ठीक नहीं कर सकते और दूसरों को मौके मिलते हैं। मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत जरूरी। मंडे को एक अहम
जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है वहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है, जो मिलिट्री क़यादत है वहाँ पे आएगी, तो आई एम श्योर कि ये वाला जो इशू है इस पर ज़रूर बात होगी, क्योंकि इत्तेफाक राय पैदा करना इस मामले के ऊपर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सफ़ीर अफगानिस्तान में एम्बेसडर मंसूर अहमद खान वो हमें ज्वाइन करेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक हम बात करें और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें काबुल से ज्वाइन किया है एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब ने। ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ में इस बात से करना चाहूँगा, कुछ ये खबरें और इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान और जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, और कुछ ये भी इत्तलात हैं कि शायद कुछ सीज़ फायर पे या जंगबंदी पे बात हो रही है और ये मुज़ाकरात गालिबन अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में हो रहे हैं। तो आप क्या इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान के TTP के साथ अब मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, ये जो मुज़ाकरात TTP के साथ या इस किस्म के ग्रुप्स के साथ जो होते हैं, ये टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ या जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ जो भी बातचीत या इस किस्म के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए नहीं किए जाते और ये सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ही के दायरे कार में आता है। इसलिए मेरे पास इसकी तस्दीक या तरदीद करने की कोई मौजूद नहीं है इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं इस पे इस वक्त कुछ नहीं कह सकूंगा। लेकिन एम्बेसडर साहब, जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही होती, कुछ ना कुछ तो आपको एम्बेसी को वहां पे पता होगा कि ऐसी कुछ एफर्ट्स हुई, अगर मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू हुए या नहीं हुए। आप ना तस्दीक कर रहे हैं और ना तरदीद। अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट देखते हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इस स्टेटमेंट का सामने आना कि जी वहां पे शायद मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो कुछ तो ऐसा है ना जिसकी वजह से ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान का देरीना कोशिश रही है, देरीना मुतालबा रहा है यहाँ पे अफगान हुक्काम से भी, अफगान हुकूमत से भी, गुज़िश्ता अफगान हुकूमत से भी और तालिबान के हुकूमत में आ जाने के बाद तालिबान की हुकूमत से भी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी तरह से भी TTP या कोई दूसरे बलोच इंसर्जेंट्स हैं या कोई और ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल ना करें। यह हमारी बुनियादी एक उनके साथ दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, एक मुतालबा है हमारा। और जब अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ आए थे तो उनके साथ भी जो मुख्तलिफ सीनियर ऑफिशियल्स आए थे, उसमें डिफेंस और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मुतालिक अफसरान शामिल थे, सीनियर अफसरान शामिल थे। और उसमें जो हमारी बातचीत हुई थी अफगानिस्तान की साइड से, तो अफगान तालिबान की तरफ से बड़ा हमें मुस्बित यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात हुई थी कि किस तरह इस मामले से निमटने में अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत हमारी मदद कर सकती है। तो ये कोशिशें चूंकि इसी सारी ओवरऑल जो एफर्ट है उसका हिस्सा हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जब तक कोई नताइज सामने ना आ जाए, इन पे बात करना हुकूमत के लिए या इवन सिक्योरिटी के एहलकारों के लिए मुनासिब नहीं होगा। एम्बेसडर साहब, बुनियादी तौर पर हमारी तवक्कुआत हैं क्या अफगान तालिबान से? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माजी में भी जो काबुल में हुकूमतें रहीं, हम तवातुर से ये उनसे मुतालबा दरख्वास्त करते रहे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब बुनियादी तौर पर लार्जर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम चाहते हैं कि जो TTP है इनके खिलाफ अफगान तालिबान बाकायदा या तो कोई एक्शन करें, या जो मतलूबा मिलिटेंट्स हैं या इनके जो लीडरान हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि उनके हाथों में मासूम शहरियों का, जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनका खून भी है। मुतालबा हमारा है क्या अफगान तालिबान से इस वक्त? देखिए, मुतालबा बेसिकली ये है कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान, जो 20 साल में जो यहाँ हुकूमतें रही, उसमें हमने देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे इस किस्म के ग्रुप्स को पजीराई मिली, उनको पनाहगाहें मिली, उनको सपोर्ट किया गया।
یہاں پہ جو گزشتہ حکومت کی جو انٹیلیجنس NDS تھی ان کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے بھی یہاں پہ ان کو سپورٹ کرنے کیا گیا، اور ہمارے پاس وہ شواہد تھے، ہم نے اس سلسلے میں ڈوزیئرز بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، ممالک کے ساتھ شیئر کیے. تو اب ہماری گزشتہ حکومت سے بھی یہی مطالبہ تھا، اور اس حکومت کے بھی ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو گروپس ہیں TTP ہے یا اس سے ملکہ جو آل گروپس ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ کریں، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. ہم نے ہمارے مطالبے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے ہم نے حوالگی کا یا ہماری حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہوا ہے. اور جو یہ انٹریکشن اس دفعہ ہوا تھا اس میں افغانستان کی طرف سے، جیسے میں بتا رہا ہوں، افغان حکومت کی طرف سے، افغان اتھارٹیز کی طرف سے ہمیں بڑی ایشورنسز دی گئی تھی کہ کے خلاف ایکشن بھی لیں گی، اور اگر ایکشنز کے بعد بھی ایسے گروپس جو ہیں یا ایسے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے باز نہ آئے تو مزید ایکشن بھی لیا جائے گا، تاکہ کوئی بھی ایشور کیا جا سکے بنیادی طور پر کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 20 سالوں میں اور گزشتہ کئی سالوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ استعمال ہوئی، لیکن یہ ایشورنسز اب دی گئی ہیں کہ اس قسم کے میز جو ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعاون میں لیں گے، اس کے بعد ان چیزوں کا قلع قمع ہو جائے گا. اچھا امبیسڈر منصور صاحب، ایک چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ آپ پاکستان کو ایشورٹی دی گئی افغان طالبان کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. افغان حکومت کے ایک ترجمان جو پاکستان کے ایک ٹی وی انٹرویو نے کہا تھا کہ طالبان سے ڈیل کرنا، تحریک طالبان پاکستان سے ڈیل کرنا پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہی ایک شاید وہاں سے ہمیں ہنٹ آیا تھا کہ جو افغان طالبان ہے وہ کوئی کاروائی جو کالعدم TTP ہے اس کے خلاف نہیں کرنا چاہ رہے. تو آپ کے خیال میں وہ جو ایک میسج تھا کہ جی آپ کے لوگ ہیں، آپ نے بات کرنی ہے، وہ میسج ابھی بھی ہے، یا آپ کو لگا کہ پچھلے 3 ماہ کے عرصہ میں، اب افغان طالبان کو بھی 3 ماہ ہو گئے ہیں، تو 3 ماہ کے عرصہ میں کوئی کاروائی TTP کے خلاف افغان طالبان نے کی ہے؟ نہیں، دیکھیے وہ بالکل انہوں نے یہی جو میسج دیا تھا اس کا مقصد بھی میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ وہ TTP والے پاکستان نیشنلز ہیں تو پاکستان حکومت کو بھی اقدامات لینے چاہیے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی افغانستان نے کی اس حکومت نے آنے کے بعد ہر سٹیج پہ یہ کہا ہے، کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی بھی اس قسم کے گروپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے یا ان کو پناہ دینا چاہیں گے. انہوں نے ہر سٹیج پہ ہمیں یہی کہا ہے کہ ان گروپس کو کسی طرح سے بھی یا کسی بھی گروپ کو پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ کسی اور ملک کی سرزمین کے خلاف بھی کسی گروپ کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اب جب اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے حل نکالنے میں دونوں طرح کے حل موجود ہوتے ہیں. کچھ ایلیمنٹس، کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بات چیت کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پھر ملٹری کاروائی کے ذریعے نمٹا جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ہم حکومت کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس گروپ اور کن گروپس کے اندر جو کس قسم کے انڈیویجولز کے اگینسٹ کس قسم کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. اور چونکہ یہ ساری چیزیں ابھی ایک موجودہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہیں افغانستان کے ساتھ بھی، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی سیکیورٹی کے ادارے ان معاملات سے ڈیل کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سے زیادہ ڈیٹیلز دینا میرا خیال اس سٹیج پہ پوسیبل نہیں ہوگا کسی کے لیے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امبیسڈر صاحب، تھوڑا سا اگر افغانستان کی اکانومی کی بات کر لیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے خوراک کی اور ضروری اشیاء کی فراہمی کی؟ جو پاکستان کی بھی ایک کوشش تھی کہ بین الاقوامی جو برادری ہے وہ آگے آئے اور افغانستان میں لوگوں کی مدد کرے، تو سردی کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے، اس وقت کیا وہاں پہ ہیومینیٹیرین کیا صورتحال ہے وہاں پہ گراؤنڈ پہ؟ جی دیکھیں، یہ 15 اگست کی تبدیلی آنے کے بعد اور افغان طالبان کی حکومت بننے کے بعد جب سے امریکہ کی جانب سے یہاں پہ ان کے اور ڈالر اکاؤنٹ کو یا فائنینشیل ایسٹس کو فریز کیا گیا، اس کی وجہ سے بینکنگ ٹرانزیکشنز کا نظام بالکل مفلوج ہو گیا ہے، اور
اس کی وجہ سے ان کے لیے ہیومینیٹیرین سچویشن بہت سیریس ہوتی جا رہی ہے. اس میں ایک تو ان کی کیپیسٹی دوسری دنیا سے چیزیں خریدنے کی یا لینے کی جو اسینشل آئٹمز ہیں, فوڈ ہو, میڈیسنز ہو, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. سردی اب شدت اختیار کر رہی ہے تو ونٹر آئٹمز کی کمی ہوتی جا رہی ہے. اور پھر اپنے جو اسینشل سٹاف ہے جس میں ہیلتھ کا سٹاف ہے, ٹیچرز ہیں, مختلف اور منسٹریز کا سٹاف ہے یا اور اداروں کے جو لوگ کام کرتے ہیں, ان کی سیلریز کی پیمنٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جو میجر کرائسس اس وقت یہاں پہ ہے سیکیورٹی کے ایشوز کے علاوہ, وہ ایک اکنامک کرائسس ہے اور ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اسی لیے پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ان کو کی جتنی مدد کی جا سکے, 5 بلین روپیز کا ایک پیکیج پاکستان نے اناؤنس کیا ہے, جس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہیلتھ سیکٹر میں, ان کو ایجوکیشن سیکٹر میں, ان کو اسینشل سیکٹرز میں مدد دی جائے. اس کے علاوہ ہم نے, چونکہ ان کا ریونیو زیادہ تر ٹریڈ سے آتا ہے, تو ہم نے ٹریڈ کے اوپر بہت سہولیات دی ہیں. ان کا جو فروٹ ہے, اس کی فریش فروٹ کی امپورٹس کے اوپر سیلز ٹیکس کو 0% کر دیا ہے. اور ابھی فورن منسٹر کے ساتھ بھی ان کے سارے ہمارے سینئر آفیشلز آئے تھے ٹریڈ کے بھی, جن کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو ورکنگ گروپس ہیں ٹریڈ اور دیگر لوگوں کی موومنٹ سے متعلق, وہ پاکستان آئیں اور اس کوآپریشن کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ بارڈر کے ذریعے تجارت اور بارڈر کے ذریعے لوگوں کی موومنٹ کو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو سوال, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو تمام سٹیپس کے, جب ہمارے وزیر خارجہ نے بھی حال ہی میں دورہ کیا تھا تو یہ بھی شاید توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی طرف سے بھی شاید ان کے وزیر خارجہ یا اور جو سینئر رہنما ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دورہ کب ہونے جا رہا ہے, کب اس کی توقع ہے؟ دیکھیے, جب ہمارے وزیر خارجہ آئے تھے اس دورے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے ساتھ ان روابط کو, خاص طور پہ ہیومینیٹیرین جو مشکلات ایک پیدا ہو رہی ہیں افغانستان کے لیے اس چینج کے بعد, ان کو دور کرنے میں مدد کی جا سکے. ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے, اور ساتھ ہی لوگوں کی موومنٹ, چونکہ ہمارا بڑا طویل بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا, تو جو لوگوں کی موومنٹ میں مشکلات یا دقتیں ہو رہی ہیں ان کو حل کرنے کی کوششیں کی جائیں. اب ہم جو متعلقہ منسٹریز کے لوگوں کو, ورکنگ گروپس کو بلانا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کی طرف سے کوئی ہائر لیول وزٹ بھی ہو, جس طرح کہ آپ نے خود فرمایا, لیکن ابھی ہمارے چونکہ ان سے رابطے جاری ہیں تو ابھی کوئی کسی قسم کا ٹائم فریم ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اچھا, بالکل آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ ہے کہ کیا افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. پاکستان نے بھی نہیں کیا, بین الاقوامی برادری نے بھی نہیں کیا, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے خاص کر کے مغرب جو ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان نے ابھی تک جو وعدے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے, وہ خواتین کے حقوق ہوں یا دوسرے مسائل ہوں. آپ کیونکہ وہاں پر ڈے 1 سے جب سے یہ ٹیک اوور ہوا موجود ہیں, کیا پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ افغان طالبان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں ریکگنائز کرے؟ جی دیکھیے, جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے, ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک ڈائیلاگ انگیجمنٹ چل رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے علاوہ یہ دوحہ بھی گئے تھے, یو ایس کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوئے, دیگر یورپین ممالک کے بھی وہاں نمائندوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں, ترکی گئے تھے, ازبکستان گئے تھے, پھر ماسکو فارمیٹ میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ان کا جو انگیجمنٹ ہے, اور پاکستان بھی چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک پارٹ ہے, پاکستان نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں رہا ہے. ہم نے اسلام آباد میں ایک فارن منسٹرز کی کانفرنس کی تھی 8 تاریخ کو, نیبرنگ کنٹریز کی 8 ستمبر کو, اور پھر اس کے بعد تہران میں ایک کانفرنس ہوئی اسی کے سلسلے میں اگلی کڑی کے طور پر, جہاں پہ رشیا نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس تمام ڈائیلاگ میں, اس تمام انگیجمنٹ میں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ مستقل یہ اصرار کر رہی ہے کہ 3 ایشوز بہت اہم ہیں. ایک کہ کسی طرح اپنے سیٹ اپ کو زیادہ انکلوسیو بنائیں, انکلوسیوٹی میں اضافہ کریں, اور لیڈرز یا پارٹیز کے لوگوں کو شامل کریں, ان کے نمائندوں کو شامل کرنے کا راستہ نکالیں. دوسرے ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس, عورتوں کی تعلیم, عورتوں کا بزنس یا ورک پلیسز میں پارٹیسپیٹ کرنا, وہ بہت اہم ہے.
اس میں تھوڑا سا ایک ایسی گنجائش پیدا کریں جس میں عورتیں چونکہ 50% آف دا پاپولیشن کو امبیسڈر صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے، اگر آپ کوئکلی صرف یہ کہہ دیں کہ کیا پاکستان یہ جو تینوں آپ نے نکات بتائے ہیں اس پہ لگ رہا ہے کہ کوئی پروگریس ہو رہی ہے یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی افغان طالبان کے لیے؟ کوئک کامنٹ آپ کا چاہیے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کا بھی پیغام ان کے ایک ہمسایہ کے طور پر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر کے طور پر یہی ہے کہ ان ایریاز میں پروگریس ضروری ہے، اور افغان طالبان بھی اپنے انگیجمنٹ میں یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کا ویو تھوڑا سا فرق ہے ان چیزوں پہ، لیکن وہ ان معاملات پر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں. اسی لیے جو آپ نے ریکگنیشن کی بات کی، ریکگنیشن ایک ایسا پروسیس ہوگا جس میں جو آگے یہ ڈائیلاگ چلے گا تو یہ معاملات ایڈریس ہوں گے اور پھر شاید چیزیں ریکگنیشن کی طرف بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ امبیسڈر منصور احمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا کابل سے. ناظرین، پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.